ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के भेजे हुए पैसों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस कर रही हैं और कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। हम तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान के बड़े ख़ानदान का एक लाज़मी जुज़ तस्वर करते हैं। हम उन्हें पाकिस्तान का एक इंटेग्रल पार्ट तस्वर करते हैं, और ये बदकिस्मती है कि नून लीग ने यह मौक़िफ़ लिया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ ना दिया जाए, और हम इसकी शदीद जो है वो मज़म्मत करते हैं, और इसकी तरफ हम इंशाअल्लाह ताला बढ़ेंगे। जहाँ तक ईवीएम का ताल्लुक़ है, ईवीएम के ऊपर जो टेक्नोलॉजी पार्ट है, और इलेक्शन कमीशन ने जो 36 कंडीशंस लगाई थी ईवीएम की, वो तमाम की तमाम मुकम्मल हो चुकी हैं। 3 कंपनीज़ इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के ऊपर हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो एग्ज़िबिशन या डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन को करवा रही है, और इंशाअल्लाह इस हफ़्ते में ये अमल प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो 500 मशीनों का हम ऑर्डर देने जा रहे हैं ईवीएम का, ताकि हम जो प्रेस क्लब्स के और जो हमारे बार काउंसिल्स के इलेक्शंस हैं उनको हम ईवीएम के ऊपर ला सकें। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम खुद जो मिनिस्ट्री है वो इसको ऑर्डर देने का इरादा रखती है, ताकि सबके सामने ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो हो जाए। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स की जानिब से एक इब्तदाई रिपोर्ट काबीना को पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हदायत की है अली ज़ैदी साहब को कि इसके ऊपर तेज़ी से काम किया जाए, और हमारी जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की जो हमारी पॉलिसी है उसको जल्द अज जल्द जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। वज़ीर कानून ने क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स, फ़ौजदारी कवानीन इस्लाहात के हवाले से पेशरफ से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट वज़ारत कानून ने इस सिलसिले में जो है वो ड्राफ्ट की है, और अब वो वज़ीर-ए-आज़म के पास उसको लेके आएंगे, और उनकी अप्रूवल के बाद ये जो नए फ़ौजदारी कानून में जो इस्लाहात हैं वो नाफिज कर दी जाएंगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो पेड अप कैपिटल है उसमें इजाफे की तजवीज़ थी, ऑथराइज शेयर कैपिटल में इजाफे की तजवीज़ थी। ये दोनों जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। फर्स्ट वुमेन बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी दी गई है। नजीब आगरा वाला नए चेयरमैन होंगे फर्स्ट वुमेन बैंक के। बुशरा एहसान, सबिया सुल्तान, अकबर अली, वजाहत रसूल ख़ान और नगमाना आलमगीर हाशमी इसके बोर्ड में शामिल हैं। इस बोर्ड के मुकम्मल होने से जो फर्स्ट वुमेन बैंक की जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी एक अहम शर्त की तकमील हो गई है, और इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट वुमेन बैंक जो है वो बड़ी जल्दी उसकी जो प्राइवेटाइजेशन है उसका अमल अब आगे जो है वो जाएगा। कार्ल्टन होटल कराची की अराज़ी को अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए बरोकार लाने, और पाकिस्तान क्वार्टर्स और जमशेद क्वार्टर्स कराची की रीजनरेशन प्लान की मंजूरी का जो एजेंडा था वो आज मौखर हो गया है। आमिर मोहिउद्दीन BS20 सेक्रेटेरिएट ग्रुप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन तैनात किया गया है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको CCLC में भिजवा दिया गया है ताकि वो उनको देखें। जस्टिस रिटायर्ड ज़िया परवेज़ साहब को कमीशन ऑफ इंक्वायरी बराए लापता अफराद यानी कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस में बतौर मेंबर तैनात करने की मंजूरी दी गई है। ये जो नशिस्त है ये खाली हुई थी कि जस्टिस रिटायर्ड गौस मोहम्मद साहब 27 दिसंबर 2020 को इंतकाल कर गए थे, और उनकी जगह ये तैनाती जो है वो की गई है। काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 21 मई 2021, 26 मई 2021 और 2 जून 2021 के फ़ैसलों पर गौर किया और इनकी तौसीक़ की। इसमें 50 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम में एक और उसके लिए जो है वो भी शामिल है, और एहसास प्रोग्राम को एक मज़ीद मौसर करने के लिए ये किया गया। इस वक्त तक तकरीबन 17 मिलियन लोग यानी 1,70,00,000 लोग जो हैं वो एहसास प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और इस प्रोग्राम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इसकी जो डाटा है उसको अब डिजिटलाइज़ किया जा रहा है, और एहसास प्रोग्राम मुकम्मल तौर के ऊपर इसमें शफाफियत लाने के लिए इसको मुकम्मल तौर के ऊपर डिजिटलाइज जो है वो उस निज़ाम के तहत इसको चलाया जा रहा है। इसका सर्वे तकरीबन 91% जो नया सर्वे है वो 91% मुकम्मल हो गया है, और 100% इंशाल्लाह ये सर्वे जल्द मुकम्मल होगा, और उसके बाद इसके अंदर मज़ीद जो लोग हैं वो इससे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे।
پہلی لہر جو کرونا کی آئی تھی اس دوران 180 ارب روپیہ 1,70,00,000 خاندانوں میں یہ تقسیم کیا گیا تھا، اور الحمدللہ بہت شفاف طریقے سے اس کو جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ اس وقت جو احساس پروگرام ہے وہ دنیا کا تیسرا بڑا پروگرام ہے، جاپان، امریکہ اور تیسرے نمبر پر اس وقت احساس پروگرام ہے، جو کہ ایمرجنسی کیش پروگرام دنیا کا تیسرا بڑا اس وقت پاکستان جو ہے وہ چلا رہا تھا۔ نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے معاملات خصوصاً پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بہت عرصے سے آپ کو معلوم ہے کہ حل طلب تھے، وہ معاملات طے پا گئے ہیں، اور آئندہ 6 ماہ میں نیٹ ہائیڈل پروفٹس کی ادائیگیوں کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا۔ ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، اور اس کے لیے جو پنجاب اور اس وقت خیبر پختونخوا کے 91 ارب روپے کے جو ہائیڈل نیٹ پروفٹ کا بنتا ہے اس کو ادائیگی کے لیے وہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے 21 مئی 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ اسی طرح قانون CCLC کی یعنی کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 2 جون 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ایک اور بہت ہی اہم فیصلے میں کابینہ نے ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان کو NRTC یعنی نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کو ٹرانسفر کرنے کی منظوری دی ہے، اور اس حوالے سے پیش آنے والے معاملات کے حل کے لیے بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے۔ یہ 2006 سے یہ جو ہمارا ٹیلی فون انڈسٹریز ہے ہری پور میں یہ بند پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر NRTC چاہتا تھا کہ وہ ایک پورا نیا ایک ٹیکنالوجی کا ایک جو سٹی ہے وہ آباد کر سکے، اور اب NRTC کو دے دیا گیا ہے، تو یہ سارا انشاءاللہ تعالی ری ویمپ ہوگا، اور اس میں جو تمام ملازمین ہیں اس وقت جو ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان میں، ان کو بھی NRTC میں ضم کیا جا رہا ہے، اور کسی کو بھی اس میں نکالا نہیں جا رہا۔ عمر حبیب لودھی صاحب کو ڈائریکٹر یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان دوبارہ تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ یوٹیلیٹی کارپوریشن کو سنبھالا تھا، یوٹیلیٹی سٹورز کو سنبھالا تھا، تو یہ اربہ روپے کے نقصان میں تھا۔ اس سال اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن جو ہے وہ تقریباً 100 ارب روپیہ جو ہے وہ اس کا جو سیل ہے وہ کر رہا ہے، اور پہلی بار ایک طویل عرصے کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن جو ہے وہ خسارے سے باہر آیا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن والے ناراض ہو جاتے ہیں، میں کل بھی جب ریلوے کی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے اداروں کو تباہ کیا گیا۔ ہم نے دیکھیے اس وقت تقریباً ہم نے 60 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اداروں کے سربراہان تعینات کیے ہیں۔ ایک بھی کسی کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے، ایک بھی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہماری کسی جگہ کے اوپر عدالت میں چیلنج نہیں ہوئی، اور تمام جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ انتہائی شفاف طریقے سے جو ہیں وہ کی گئی ہیں۔ مبشر حسن انفارمیشن گروپ کے آفیسر ہیں، ان کو MD APP تعینات کیا گیا ہے۔ کابینہ نے تاجکستان کو کرونا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کی منظوری دی ہے۔ نوید اسماعیل کو کے الیکٹرک بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بطور ممبر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اور طارق ملک صاحب کو نادرا کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ طارق ملک جو ہیں وہ پہلے وہ نادرا کے ایک بانی چیئرمینوں میں سے ہیں، اور اس میں بہت طویل بحث رہی۔ طارق ملک صاحب جو ہیں وہ اس لیے ان کو جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ بڑے انہوں نے نادرا کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ایکچولی تو جو تمام ہی CVs تھیں بشمول عثمان مبین جو سابق چیئرمین ہیں، اسی طرح سے اور جو باقی تینوں حضرات تھے، بہت ہی وہ اچھی CVs تھیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن طارق ملک صاحب کو اس لیے پریفر کیا گیا کہ وہ نادرا میں کو بنانے والوں میں ہیں، اور جو اس وقت ایشوز ہیں زیادہ جس طرح ری ویمپ ہم نے کرنا ہے، ان کو چونکہ نظام کی پہلے سے سمجھ ہے وہ آسانی سے اس کو کر پائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی نادرا کو وہ ری ویمپ کر پائیں گے۔ سو یہ آج کے اہم فیصلے تھے جو کہ کابینہ نے لیے۔ جی سر، اچھا سوری، میں صرف ایک معذرت چاہتا ہوں، ایک امپورٹنٹ چیز میں جو ہے وہ بتانا کرنا بھول گیا۔ 2 امپورٹنٹ چیزیں ایکچولی جو ہمارے تھے، ایک تو ہم نے کابینہ نے قومی ترانہ جو اس وقت ہے
اس کو اینالوگ میں اس وقت ریکارڈڈ ہے، اس کو ہم جدید ٹیکنالوجی پہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. سو ایک تو جو قومی ترانہ ہے اس کی ریکارڈنگ کی جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک جو گروپ ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے. اور دوسرا امپورٹنٹ یہ تھا کہ آج پی ٹی وی جو ہے انہوں نے 2 چیزیں مانگی تھیں. ایک تو جو پچھلی سیریز ہو چکی ہیں اسٹار اور سونی، جو 2 کمپنیاں ہیں، ان کے پاس ساؤتھ ایشیا کا تمام جو کرکٹ کانٹینٹ ہے وہ ان کے اوپر اس کی منوپلی ہے. اب آج کابینہ نے ہماری جو پی ٹی وی کی جو درخواست تھی کہ اگلی جو سیریز ہیں کرکٹ سیریز، اسپیشلی جو انگلینڈ پاکستان کرکٹ سیریز ہے، اس کو دکھانے کے لیے ان سے معاہدہ کرنے کی اجازت دی جائے، اس کو مسترد کر دیا ہے. اور کسی بھی انڈین کمپنی سے جو کاروبار ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. تو اب اس کے نتیجے میں آج کے دن تو صورتحال یہ ہے کہ ہم پاکستان کی جو سیریز ہیں کرکٹ سیریز ہے وہ پاکستان میں نہیں دکھا پائیں گے، کیونکہ ساؤتھ ایشیا کے تمام رائٹس جو ہیں وہ انڈین کمپنیز کے پاس ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس میں جو ای سی بی ہے اور باقی سے کچھ راستہ اگر ہمیں نکل سکے اور ان کو ہم اپنی انڈین کمپنی سے لینے کیونکہ اسکائی اور جو دوسری کمپنی ہے ان کا رائٹ صرف یورپ تک ہے، ساؤتھ ایشین رائٹس جو ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں. لیکن چونکہ کابینہ نے اس کی منظوری نہیں دی ہے، اور کابینہ پہلے ہی ہم واضح کر چکے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ 5 اگست کے فیصلے پہ واپس جاتا ہے یا نہیں جاتا، اور جب تک وہ واپس نہیں جاتا تو ان سے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے. اسی پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے جو پی ٹی وی کی درخواست تھی اس کو قبول نہیں کیا گیا. لہٰذا جو مستقبل کی کرکٹ کے ٹورنامنٹس ہیں ان کے لیے ہمیں ایک مشکل پیش ہے اس وقت، لیکن اس کے حل کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ کسی اور طریقے سے ہم کیا کر سکیں. صاحب آپ نے کرکٹ کی بات کی اور ہمیں فخر ہے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ سابق کرکٹر ہیں اور جہاں ہم بیٹھے ہیں جہاں کے مسلم ہیں. لیکن کل پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سی ای او ہیں وسیم گلزار خان اور راشد لطیف نے صحافیوں کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جیسے زمینداروں نے کتے رکھے ہوتے ہیں آج کل لوگوں نے صحافی پال رکھے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ بورڈر مکینک جو ہیں وہ اب صحافی بن گئے ہیں. آپ ہمارے وزیر ہیں، آپ سے توقع ہے کہ آپ اس کا ازالہ کریں گے اور اس کے خلاف ایکشن ہوگا. آج پرائیویٹ ممبر ڈے ہے، آپ ہماری بات کریں اور جو متعلقہ کمیٹیز ہیں ان کا یہ بات بھیجی جائے اور پیمرا کو جو ہے وہ ہدایت کی جائے کہ جب تک وہ معذرت نہیں کرتے کسی بھی طرح سے ان کی خبریں جو نشر ہوں نہ ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ وہ سب لوگ ہیں جو مکہ برطانیہ کا انہوں نے حلف اٹھایا. سوال کرنے پہلے ٹھیک، آپ سے یہی توقع ہے کہ ہمیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں، بات ہوگی. صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آج کل بھی مختلف پروگرامز میں ڈسکس ہوا اور آج بھی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ امریکن کوئی اسٹیٹ منسٹر ہیں، انہوں نے اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن پرائم منسٹر نے منع کیا اور یہ کہا کہ میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے ان سے ڈائریکٹ بات کروں گا. سر ایک تو یہ بتا دیں کیا واقعی امریکن سائڈ سے یہ رابطہ ہوا اور پرائم منسٹر کی جانب سے انکار کیا گیا، اور یہ جو بات ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے سر؟ ابھی تک فورن آفس نے اس طرح کی کسی خبر کی تصدیق نہیں کی. فورن آفس ہی بہتر بتا سکتا ہے، انہوں نے نہیں. سر ایک تو بتا دیں یہ پی ٹی وی نے جو سابق پیمنٹ کی ہے کتنی پیمنٹس ہیں، اور دوسرا جس طرح عمر نے ایک سوال کیا، کل بھی ایک نیو یارک ٹائمز کی اسٹوری تھی اور کل جو وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی تصدیق کی ہے کہ امریکی سی آئی اے چیف نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. تو وہ اس دورے میں جو بات چیت ہوئی ہے پاکستان کی عوام بھی جاننا چاہتی ہے اور یقیناً کیبنٹ کو بھی اس پر بریف کیا گیا تھا. تو کیا امریکن سی آئی اے چیف نے کس کس سے ملاقاتیں کی اور کیا ملاقات ہوئی؟ جی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہے، تو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑی واضح طور کے اوپر سینٹ میں پالیسی بیان دے چکے ہیں اور ہم تمام یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر امریکی اڈوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد جو ڈرون سرویلنس تک کی جو سہولت ہے وہ بھی ختم کی جا چکی ہے. سو اس وقت جو تمام اڈے ہیں وہ پاکستان کے اپنے استعمال میں ہیں اور اس وقت کسی بیرون ملک یہ اڈے دینے کا نہ تو کوئی بات چیت چل رہی ہے اور نہ ہی اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو اڈے دے سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے متعلق ایک واضح پالیسی سٹیٹمنٹ ہمارے وزیر خارجہ سینٹ کے فلور پر دے چکے ہیں.
میں یہ نکال رہا تھا کہ سابقہ پیمنٹ کتنی ہے، کہ ایک کی 75,000 ہے، ایک کی 20,000 ہے، لیکن ایگزیکٹلی میں آپ کو جو ہے ابھی آپ کو ٹیکسٹ میسج بھی جو ہے وہ کر دیں گے.